हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे ईरानी इनकलाब की, और ये कि सऊदी अरब और अमेरिका ईरान के दुश्मन और इतने शदीद दुश्मन कैसे हो गए। कुछ बातों को आपने हमारे ईरानी रिलेशन के पिछले व्लॉग में देख भी ली और सुन भी ली कि कैसे इनकलाब की एक फिजा तैयार हो गई थी और एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ जिसकी आज तक किसी को कोई खबर तक नहीं हुई कि क्यों और ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों, इमाम मूसा सदर जो आयतुल्लाह ख़मैनी के एक मजहबी रियासत बनाने के तस्वुर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो इन सब में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों के चाहने वाले एक ही मज़हब एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। वो लाखों की तादाद में थे और मुश्किल हालात में थे, तो ये झगड़ा नहीं चाहते थे। चुनांचे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन शिया कम्युनिटी के टॉप लीडर के बीच इख्तिलाफात जो थे इनको ख़त्म करवाना चाहते थे, और इन लोगों में जो नामचीन लोग थे जो ये सब कर रहे थे उनमें मुअम्मर गद्दाफ़ी भी थे, लीबिया के सदर। चुनांचे 1978 में लीबिया में इमाम सदर और आयतुल्लाह के करीबी साथी आयतुल्लाह बहिश्ती की एक मुलाकात तय हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस मुलाकात में जो कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने अरेंज की थी, उन्हें बतौर सालिश भी शरीक होना था, ईरान में ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए और इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए। तो 1978 में इमाम मूसा सदर भी अपने कुछ साथियों के साथ लीबिया के शहर तराबलस पहुंच गए। लेकिन हुआ ये कि 31 अगस्त को जब इमाम मूसा सदर अपने साथियों के साथ एक गाड़ी में बैठकर मीडिया को हाथ हिलाते हुए कर्नल कज़्ज़ाफ़ी से मिलने गए, तो फिर कभी वापस ही नहीं आए। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, मार दिए गए, किसी ने उन्हें गायब कर दिया, वगैरह वगैरह। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के मुताबिक इमाम मूसा सदर उनके मुल्क से बाहिफाजत पेरिस को गए थे। अब एयरपोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक भी ऐसा ही है, लेकिन वो कहीं जाहिर नहीं हुए। किसी को नहीं मालूम कि वो लीबिया से निकले या नहीं निकले, कहाँ को गए किसी को नहीं मालूम, आज भी कोई नहीं जानता। दास्तानें बहुत हैं लेकिन कोई सबूत नहीं है। ये गुमशुदगी जो थी शिया कम्युनिटी के लिए उस वक्त बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। लेबनान और ईरान ने आलमी सतह पर बहुत कोशिश की, पता करवाया, CIA वाले भी इन सब में शामिल हो गए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इमाम सदर तो गायब हो गए थे, लेकिन इनकी गुमशुदगी का बराह रास्त फ़ायदा हुआ आयतुल्लाह ख़ुमैनी को, क्योंकि अब वो इस पूरे मैदान में अकेले ही इतने बड़े लीडर रह गए थे, जिन्हें सारी शिया कम्युनिटी ही नहीं बल्कि मिस्र की इख्वानुल मुस्लिमीन और फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन सुन्नी मसलक से होने के बावजूद भी एक उम्मीद के तौर पर देख रहे थे। फ़िलिस्तीनी इसलिए कि अगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जद्दोजहद कामयाब हो गई तो इसराइल के ख़िलाफ़ वो उनकी भरपूर मदद करेंगे, इसलिए उन्हें देखते थे। मिस्र की इख्वानुल मुस्लिमीन पर मिस्र की तरफ से पाबंदियाँ लगी हुई थी, इसलिए वो भी ख़ुमैनी को इंस्पिरेशन के तौर पर देख रहे थे, क्योंकि वो भी इसी किस्म के हालात से लड़ रहे थे जैसे कि मिस्र में इख्वान लड़ रहे थे। मिस्र में और उन पर पाबंदियाँ थीं जिसमें कि वो बहुत वक्त तक मिस्र से बाहर थे। तो इस वजह से आयतुल्लाह के पास इराक़ में नजफ़ में इनकलाबियों ने आना जाना शुरू कर दिया। इसमें वो इनसे खिताब करते और इस खिताब में वो ईरानी बादशाह का तख्ता उलटने की बात करते और उसके बाद एक मजहबी ईरानी रियासत बनाने का एक पूरा आइडिया ज़ोर शोर से डिस्कस करते थे। वो इस्लामी हुकूमत के क़याम पर दलीलें देते और मौजूदा ईरानी हुकूमत की खामियों पर डट कर बात करते थे। दोस्तों, इस सारे खिताब को रिकॉर्ड किया जाता था। उस वक्त आज की तरह मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, लेकिन ऑडियो और टैप रिकॉर्डर वगैरह आम हो चुके थे। उस ज़माने में ऐसे ऑडियो टैप हुआ करते थे जिनसे आप बात आसानी से सुन सकें, यानी कि जो रिकॉर्ड की गई आवाज़ हो उसको आप सुन सकते थे और रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते थे। तो ये वाले रिकॉर्डिंग प्लेयर उनके यानी कि ख़ुमैनी के पास थे, या उनके चाहने वाले उनके साथी उनके पास ले आते थे। यहाँ से ये टेप छुप छुप कर ईरान भेजी जाती थी और ईरान में इनकी लाखों हज़ारों कॉपियाँ लातादाद तैयार हो जाती थीं और फिर वहाँ पर फैल जाती थी, और फिर ईरान में इमाम ख़ुमैनी का इनकलाबी पैगाम एक एक इंसान तक उसके घर तक पहुँच जाता था। तो इराक़ का मुक़द्दस शहर नजफ़ या उनकी रिहाइश गाह इनकलाबियों का मरकज़ बन गई थी।
ایران، عراق، لبنان، شام اور دنیا بھر سے شیعہ کمیونٹی کے لوگ ان سے ملنے تو آتے ہی تھے، بلکہ کمیونسٹ انقلابی بھی آئے دن ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور عراق کے طاقتور نائب وزیر اعظم صدام حسین، جو اصل میں عراق میں طاقت کا مرکز تھے، وہ یہ سب بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے، اور وہ شیعہ کمیونٹی کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ اس لیے جب انہوں نے خمینی کی سرگرمیوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو دوستو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو گیم چینجر ہو سکتا تھا۔ اگر ان کا پلان کامیاب ہو جاتا تو شاید ایران میں کبھی انقلاب آتا ہی نہیں، آپ اور ہم آج ایران میں بادشاہتی دیکھ رہے ہوتے۔ دوستو 29 اگست 1978 میں صدام حسین نے یہ کیا کہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو فون ملایا اور کہا، خمینی ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کا مستقل بندوبست کر دیا جائے، انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ یہ فون انہوں نے رضا پہلوی کو ایسے وقت میں کیا جب ایران میں انقلاب کی فضا بن چکی تھی، پرزور مظاہرے ہو رہے تھے، اور شاہ ایران بھی مظاہرین کو سختی سے کچل رہے تھے، کوئی رحم نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین پر جو مظاہرے کر رہے تھے ان پر ٹینک چڑھا دیتے تھے۔ انقلابی بڑی تعداد میں جانیں گنوا رہے تھے، انقلاب کے لیے جانیں دے رہے تھے، بہت سے جیلوں میں بند تھے اور اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ شاید اس لیے صدام حسین نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پوچھا ہو، کیونکہ شاید انہیں یقین تھا کہ رضا پہلوی اس آفر پر مان جائیں گے اور خوشی خوشی مان جائیں گے۔ لیکن دوستو واقعہ یہ ہوا کہ رضا پہلوی نے فوری جواب نہیں دیا، انہوں نے کچھ سوچا، فون ہولڈ پر رکھ کر اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور صدام حسین کو جواب دیا کہ یہ بوڑھا کمزور سا مولوی میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ صدام حسین کے لیے یہ جواب حیرت انگیز تھا، لیکن وہ مان گئے اور اپنے خطرناک ارادے سے باز رہے۔ انہوں نے خمینی کی زندگی پر کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن عراق میں خمینی اب خود محسوس کرنے لگ گئے تھے کہ ان کے لیے مسائل دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسی سال عراق چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یعنی ان کے ساتھیوں نے 1978 میں انہیں عالمی میڈیا کے سامنے ان کے قریب آنے کے لیے فرانس میں شفٹ ہونے کا موقع یعنی کہ مشورہ دیا۔ اب خمینی جو کہ بہت مذہبی انسان تھے، وہ کسی صورت پیرس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق کہ انہیں کافروں کے دیش میں پناہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کا مشن بہت مقدس ہے۔ پھر بھی ان کے ساتھیوں نے انہیں کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیا کہ وہ پیرس بھلے ہی نہ جائیں بلکہ اس کے پاس کسی ایک چھوٹے قصبے میں چلے جائیں۔ سو وہ پیرس کے پاس میں ایک چھوٹا سا قصبہ نوفیل نشیتو میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں وہ ایک بلڈنگ تھی جہاں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر وہ بات کیا کرتے تھے۔ اس بلڈنگ میں وہاں ان کی رہائش گاہ بن گئی۔ اب شاید انہیں بھی اندازہ نہیں ہوا اس وقت جب وہ وہاں شفٹ ہوئے کہ یہ چھوٹی سی ہجرت کتنا بڑا کام کرنے والی ہے۔ نجف میں انہیں صرف ان کی کمیونٹی کے لوگ جانتے تھے اور کچھ ان کے ساتھی وغیرہ، لیکن پیرس میں اب وہ دنیا بھر کے اخباروں کی اب ہیڈ لائنز بننے لگے تھے۔ انہوں نے 3-4 روز میں 150 سے 300 کے بیچ اخبارات کو انٹرویو دے دیے۔ وہ یہ جو انٹرویو دیا کرتے تھے یہ وہ فارسی میں دیا کرتے تھے اور ان کا یہ ٹرانسلیٹ ان کے بڑی ہوشیار ساتھی کیا کرتے تھے۔ یہ جو ان کے ٹرانسلیٹر تھے یہ ان کے ساتھی امریکہ اور فرانس میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے تھے اور ویسٹرن پریس کے مزاج کو، ان کے نیچر کو سمجھتے بھی تھے۔ انہوں نے جو ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے عالمی میڈیا کے کسی بھی میڈیا پریس کو کوئی تعصب نہیں جانے دیا کہ آیت اللہ خمینی ایران میں ایک اسلامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تعصب دیتے تھے کہ ایران میں رضا پہلوی کی حکومت میں جو کرپشن وغیرہ، ظلم زیادتی وغیرہ ہو رہی ہے وہ بس اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو ایسا بھی نہیں تھا کہ عالمی پریس اور CIA کو پتہ ہی نہ ہو کہ خمینی کون سا انقلاب چاہتے ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن ایک مکمل تصویر ان کے سامنے نہیں تھی۔ اب آپ ان کی نالائکی کہہ لیں، لیکن بات یہ تھی کہ ان کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ خمینی کو اتنا بڑا پرابلم نہیں سمجھتے تھے۔
ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایرانی بادشاہ رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے کسی انقلاب کے نتیجے میں تو ایران میں کوئی ایسی حکومت نہ آ جائے جو امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ خمینی کی جگہ علی شریعتی کا ریڈ شیعتی انقلاب کامیاب ہو جاتا تو ایران روس کے کیمپ میں چلا جاتا۔ اب آپ تو جانتے ہیں دوستو کہ اس وقت امریکہ اور روس کے بیچ بدترین سرد جنگ یعنی کولڈ وار چل رہی تھی، اس لیے وہ علی شریعتی کے خلاف زیادہ فوکس کیے ہوئے تھے، کمیونسٹوں کے خلاف۔ تو اب دوستو یہ اتفاق تھا یا کسی نے پلاننگ کی تھی کہ امام صدر کے اچانک غائب ہو جانے کے جیسے علی شریعتی بھی برطانیہ میں اچانک انتقال کر گئے۔ اب ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اب ایران کے انقلابی جو تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاہ ایران نے اپنی خفیہ ایجنسی سواق کے ذریعے انہیں مروا دیا ہے، جیسے خمینی کے بیٹے کو انہوں نے مروا دیا تھا۔ تو اب ایران میں ہنگامے اور انقلاب کی شدت اور تیز ہو گئی۔ انقلابیوں نے شاہ ایران کی سیکولر اصلاحات کو جوتے کی نوک پر رکھ لیا۔ سینما گھروں پہ حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایران کا ایک بہت بڑا سینما ہال تھا، ریکس سینما ہال، یہاں 400 لوگ فلم دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ انقلابیوں نے انہیں زندہ جلا دیا، دروازے بند کر کے اس کو آگ لگا دی۔ پورے ایران میں سینما گھر جل رہے تھے۔ ایران میں انٹرنیشنل فیسٹیول ہونا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ کئی شہروں میں ایرانی فوج سے وہ فلسطینی مجاہدین جنہوں نے گوریلا ٹریننگ لی ہوئی تھی وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے اس میں انقلابیوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا۔ شاہ ایران کوئی نرمی نہیں برت رہے تھے، اسی طرح ہزاروں ایرانی ایک دوسرے کے ہاتھوں مر رہے تھے۔ بڑا برا وقت تھا۔ یہ رضا پہلوی محسوس بھی کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے طاقت نکل رہی ہے، کیونکہ ان کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA یا سعودی عرب سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ اب کوئی مدد ملے گی بھی نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود انہیں ہلکی سی ایک امید تھی کہ کہیں سے اچانک امام موسیٰ صدر آ جائیں گے اور عوامی جذبات کو قابو میں کر لیں گے اور اپنے ریفارم کی طرف لے آئیں گے۔ لیکن اب وہ بھی کہیں سے آتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، اس لیے رضا شاہ نے ایران سے بھاگنے کی تیاریاں خاموشی سے شروع کر دی اور مکمل کر لی۔ شاہ بختیار کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا اور اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ 16 جنوری 1979 کو انہوں نے اپنی بیوی ملکہ فرحہ ادیبہ کو اپنے ساتھ لیا اور تہران کے پاس ہی ایک ایران ایئر بیس تھا وہاں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے آخری پروٹوکول ملا۔ فرحہ ادیبہ نے ہیرے جواہرات کے زیور بھی پہن رکھے تھے اور اپنے آپ کو نارمل دکھانے کے لیے ڈرگز بھی لی ہوئی تھی۔ یہاں سے وہ پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کر مصر کی طرف لینڈ کر گئے۔ یہاں مصری صدر انور السادات جنہوں نے ابھی اسرائیل سے امن کا مذاکرات کیا تھا، انہوں نے ان کا پرزور استقبال کیا۔ دوستو یہ ایک تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب 2500 سال بعد پرشین امپائر کا خاتمہ ہو رہا تھا، جو کہ تاریخ کی سپر پاور یعنی کہ ایک پرشین امپائر کہلاتی تھی۔ رضا شاہ پہلوی ایران کے آخری بادشاہ تھے اب تک کے۔ رضا شاہ پہلوی کے بھاگنے کے بعد رضا شاہ پہلوی بھاگ گیا اس کے نعرے لگنے لگے، بادشاہ بھاگ گیا، بادشاہ بھاگ گیا، اس ٹائپ کے نعرے وہاں لگنے لگے۔ اور آیت اللہ خمینی کے جو انقلابی فائٹر تھے انہوں نے شاہ کے مجسموں کو گرانا شروع کر دیا اور بادشاہت کی جتنی بھی نشانیاں تھیں ان سب کو ختم کر دیا، جڑ سے مٹا دیا۔ لیکن دوستو جہاں مذہبی انقلابی خوش تھے آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں، وہیں سرخ انقلابی پریشان تھے کہ اب ان کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کے لیڈر علی شریعتی کو مارا جا چکا ہے یا وہ اپنی موت سے مر چکے ہیں۔ سیکولر قوم پرست بھی پریشان تھے کہ ان کا لیڈر بھی امام موسیٰ صدر غائب ہے، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ سب لوگ پریشان تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک شخص پوری طرح تیار تھا، جس کے چاہنے والے بھی خوش تھے، جس کے پاس حکومت چلانے کا تجربہ بھی تھا، ایک پلاننگ بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ وہ شخص کون تھا؟ جی ہاں دوستو، وہ خود آیت اللہ خمینی تھے۔ تو دوستو کہانی اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایران میں انقلاب آ چکا ہے اور خمینی اب لینڈ کرنے والے ہیں پیرس سے ایران میں۔ اب دوستو ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ایک مذہبی ریاست
جس میں جو کہ انقلاب کے ذریعے قائم ہوئی ہے آیت اللہ خمینی کی، ان کے تاریخ میں 3 دشمن رہے ہیں۔ ایک تو سعودی عرب، جس سے ان کو کوئی خاص مدد نہیں ملی، جو کہ رضا پہلوی کی حکومت کے ساتھ تھے، اور دوسرا اسرائیل، جو کہ فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور تیسرا امریکہ اور وہ ویسٹ لوگ جو کہ اسرائیل کے قبضے کی حمایت کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسا وقت تھا جس میں ایران میں ایک ایسے وقت میں انقلاب آیا جب امریکہ اور روس کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو چکی تھیں، اور ابھی انقلاب کے بعد ایران کے خلاف عراق نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ جنگ بے نتیجہ رہی تھی، کیونکہ 8 سال 1980 سے 1988 کے بیچ یہ جنگ چلی تھی جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا تھا۔ تو دوستو، ہماری کہانی ایران ریولوشن کی اس ولاگ میں یہاں مکمل ہوتی ہے۔ باقی ہماری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ دوستو، یہاں تک کے لیے بہت بہت شکریہ، اور مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست نواز خان۔